आईटी सेक्टर तो हमारा 1980s और 90s में इमर्ज होना शुरू हुआ। यहाँ पे एक छोटे से सिपाही के पास भी इतनी ताकत होगी कि आके आपका दफ्तर सील कर जाएगा और करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट्स के डिसीजंस एक एक मिनट में होते। फाइलें गायब करना, इस तरह की इशारों कनाइयों में धमकियाँ। लास्ट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में जनरल अयूब के दौर में हुए थे। आईटी सेक्टर तो हमारा 1980s और 90s में इमर्ज होना शुरू हुआ और आईटी सेक्टर बाकी सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर से और बाकी इकॉनमी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये बड़ा वर्चुअल नेचर है इसकी। ये कोई फिज़िकल नहीं है, आपको दुकानें नहीं बनानी, आपको फैक्ट्रियाँ नहीं बनानी, आपको ज़मीनें नहीं चाहिए, आपको कोई पोर्ट्स में कंटेनर नहीं भेजने और इसमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आपको डिफरेंट किस्म के कवानीन चाहिए। और इसके जो वर्क फोर्स है उसको आप वाइट कॉलर वर्क फोर्स कहते हैं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का वर्क फोर्स होती है उसको ब्लू कॉलर वर्क फोर्स कहते हैं। और ब्लू कॉलर वर्क फोर्स वाले कवानीन आज भी हमारे वाइट कॉलर वालों के लिए भी वही कवानीन है जो मज़दूरों वाले हैं। और जो 100 साल पुराने बिज़नेस के कवानीन हैं वो आज तक हमारे पे लागू हैं। आफ्टर जनरल अयूब जो भुट्टो का दौर था, तो नेशनलाइज करने के लिए आपने बिजनेसेस को नेशन की तहवील में लेना था और उनके ख़िलाफ़ पब्लिक में ओपिनियन बनानी थी कि जो बिज़नेसमैन होते हैं ये सारे करप्ट होते हैं और ये सारे चोर होते हैं। और उसके लिए ये जो भुट्टो दौर में आपने देखा कि वो 32 ख़ानदान ने पाकिस्तान को लूट लिया, उससे फिर एक पाकिस्तान के अंदर एक एंटी बिज़नेस सेंटिमेंट चला। जो पोस्ट कॉलोनियल ममालिक हैं जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे ओवर रेगुलेटेड मुल्क हैं। यहाँ पे एक छोटे से सिपाही के पास भी इतनी ताकत होगी कि आके आपका दफ्तर सील कर जाएगा, सब कुछ बंद कर जाएगा। और ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, ऐसे 50 इदारे होंगे जिनके आपको नाम भी नहीं पता होंगे और वो आके आपको किसी भी दिन वो कोई 50 साल पुराने कोई कानून निकालेगा आउटडेटेड, और उसकी बेस पे वो या आपसे रिश्वत मांगेगा या आपका काम सील करने की धमकी दे देगा। ऐसे ममालिक में जो कि ओवर रेगुलेटेड ममालिक हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। वो एक फिज़िकल बाउंड्री, एक ज़मीन अलग कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, इधर इस मुल्क के 100 साल पुराने कवानीन नहीं अप्लाई होंगे, इधर के अपने कवानीन होंगे। इस एरिया में बिज़नेस को प्रोटेक्शन मिलेगी और यहाँ पे कोई भी बिजनेसेस के लिए हरासमेंट नहीं होगी और जो उनको ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट चाइना में बड़ा सक्सेसफुल है। जहाँ गुड्स की बात आती है, फैक्ट्रीज़ की बात आती है, तो शेंजन उनका बहुत बड़ा सिटी बन गया अब तो। और जो सर्विस सेक्टर और सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ हैं जैसे इंडिया है, फिलीपींस है, यहाँ भी इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए पॉपुलर हुआ कि पूरे मुल्क के कवानीन चेंज करना तो बहुत मुश्किल काम है और बड़ा डिसरप्टिव काम है, मगर आप एक छोटे से एरिया में उनको वो कवानीन दे सकते हैं जो उनको ग्रो करने के लिए चाहिए। 2015 में आई बिकेम द चेयरमैन ऑफ पाशा। टैक्स के मसाइल थे, IMF के प्रेशर के अंडर इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी रेग्रेसिव किस्म की टैक्सेशन प्लान कर रहे थे और इंडस्ट्री पिछले 10 सालों में वॉर ऑन टेरर की वजह से बिल्कुल उसकी बैकबोन ब्रेक हुई थी और एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं हो रही थी। IT इंडस्ट्री इज़ द ओनली सेक्टर जो कि इसको डॉलर आपको ला के दे सकता है और जो कि मैसिव जॉब क्रिएशन कर सकता है। जैसा कि इंडिया में 4 मिलियन से ज़्यादा जॉब क्रिएट की और लोगों को गुर्बत की सतह से IT सेक्टर इंडिया के अंदर मिडिल क्लास में ले आया। और इसी तरह 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तक इंडिया आ गया IT में। तो हमने ये गवर्नमेंट को दिखाया और उस टाइम की गवर्नमेंट में 2015-16 में हमें काफ़ी इंसेंटिव्स उसमें मिले, पैकेज मिले। उसके बाद ये जो नई गवर्नमेंट बनी और उसके अंदर क्योंकि हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसी पे जितना काम किया हुआ था कि IT जोन के थ्रू हम लोग 100 इंडस्ट्री के मसले हल कर सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके फिर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन IT एंड टेलीकॉम बनी, जिसमें हमें एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेटजी बनानी थी कि कैसे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। काफ़ी 2 साल रुकावटें आई और फिर 2 साल के बाद मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर के आगे और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इंडिया 200 अरब डॉलर तक पहुंच गया IT एक्सपोर्ट्स में, पाकिस्तान 2 अरब पे बैठा हुआ। एंड आई टोल्ड हिम कि हमारे मुल्क के जो रेगुलेशंस हैं, हमारे मुल्क में एक एंटी बिजनेस माइंडसेट है
اور مسئلہ یہ ہے کہ باقی تو فیکٹریوں والے ایک دفعہ فیکٹری لگ گئی وہ کہیں اس کو اٹھا کے کندھے پہ تو نہیں لے کے جا سکتے، اور جو باقی جو جتنی دکانیں ہیں برانڈز ہیں انہوں نے تو پاکستانی کنزیومر کو بیچنی چیزیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے پاس کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ورچوئل ہیں، وہ گھروں سے کام کر سکتے ہیں، انہوں نے کہیں بورڈ نہیں لگانا، انہوں نے کوئی فیکٹریوں پہ ایسا انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایک دن میں فیصلہ کریں اور اگلے دن دبئی سے آپریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی کوئی ٹرانزیکشن بھی پاکستان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دبئی میں بینک اکاؤنٹ کھولیں گے اور لوگوں کو ریمیٹنس میں ان کو تنخواہیں دیں گے۔ تو یہ جو مسائل ہیں ملک کے بزنس کرنے کے لیے اور ہراسمنٹ کے، ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، یہ آپ لوگ اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے۔ تو ان کو جب یہ ریگولیشنز کے مسائل بتائے تو ہی آسکڈ کہ اس کا کیا حل ہے، تو میں نے کہا کہ اس کا حل یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جس کو ہم اسپیشل ٹیکنالوجی زون کہتے ہیں۔ تو ہی آسکڈ می کہ یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اور ایس ٹی پی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں کیا فرق ہے، کیونکہ عارفہ کریم پارک سے لے کر ڈفرینٹ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کے پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ ہوتی رہی ہے ملک میں۔ میں کہ وہ تو ایک ہماری جتنے ایس ٹی پیز ہیں وہ تو رینٹل پروجیکٹس ہیں، کہ وہ ایک دفعہ بلڈنگ بن گئی ہے، آپ نے رینٹ لینا ہے، اس میں کوئی فیسیلیٹیشن نہیں آئی ٹی کمپنیز کے لیے اور کوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، اور یہ جو میں نے مسائل بتایا اوور ریگولیشن کے، ان کا کوئی حل نہیں۔ ایس ٹی زی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو پیس آف لینڈ ہوگا جس کو آپ ایک ٹیکنالوجی زون ڈکلیئر کریں گے، اس میں ایک پرو بزنس پرو نالج اکانومی قوانین اپلائی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی ملک میں بزنس کرنے کے مسائل ہیں وہ اس جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ ادھر ایف بی آر کی اپروچ ڈائریکٹ کمپنی کے ڈور سٹیپ تک نہیں ہوگی، اس میں کوئی کسٹمز کے مسائل نہیں ہوں گے، بیکاز کسٹمز ایک چھوٹی سی جگہ میں بینیفٹس دینے کے لیے تیار ہیں، مگر پورے ملک میں ان کے لیے مشکل ہے، اور ایس ٹی پی میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں۔ تو جب پرائم منسٹر نے دیکھا، ہی سیڈ کہ دیز آر ویری کامن سینس تھنگس، تو ہی آسکڈ می کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو جب مسئلہ میں نے انہیں بتایا کہ مافیاز ہیں اس ملک میں جو نہیں چاہتی کہ اس طرح کے پروجیکٹ ہوں جس میں ان کا کوئی کمیشن نہ بنے، ہماری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، ہماری فائلوں کو چینج کر دیا جاتا ہے، اور 2 سال سے لڑے ہیں، اور ایک کرپٹ مافیا جو کہ یہ کام نہیں ہونے دیتا۔ تو سو دیٹس ہاؤ the STZ came into being۔ پرائم منسٹر نے اس کا پھر نوٹس لیا، اور اسی وقت انہوں نے اعظم خان اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو کہا کہ یہ پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے ملک کی آئی ٹی سیکٹر کے لیے، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، اور انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو سی دس پروجیکٹ ان 3 months۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ٹاپ لیول کی سپورٹ آ جاتی ہے تو کیسے کوئکلی the entire machinery comes into action، اور وہ پھر مافیا کو بھی ڈیل کر لیا گیا، اور ود ان 3 months ایک اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بھی کریٹ ہوئی، اور ایک آرڈیننس پاس ہوا جو بعد میں ایکٹ بن گیا، اور 140 ایکڑ کی زمین راول ڈیم کے ساتھ اسلام آباد میں پرائم لینڈ ایلوکیٹ ہوئی، جو کہ all of these things people thought were impossible، کہ اس ملک میں کوئی قانون بنانا مشکل ہے یا کوئی، اور اس دوران بھی ان 3 مہینوں کے اندر بھی بیوروکریسی کی یہ کوشش تھی کہ وہ تھوڑا سا کوئی شارٹ کٹ فیتا کٹوا لیں، تصویریں کھنچا لیں۔ اس وقت کوشش یہی تھی کہ یہ جو ٹیکنالوجی پارک کی بلڈنگ ہے اس کے اندر ہی ٹیکنالوجی زون کا فیتا کاٹ دیں، تو اس کو پھر ہم نے ریزسٹ کیا، سٹینڈ لیا، اور اس سٹینڈ لینے کی وجہ سے پھر کم از کم وہ جو پراپر وے میں جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ پروجیکٹ اس طرح سے چلا، اور so that was the story of how STZ was created۔ آئیڈیا تو یہ تھا کہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہمیں چاہیے تھا، اور جو اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز وہ اپروو کرتے ہیں، ایک باڈی ہے، اس میں سارے صوبے بھی انوالوڈ ہیں، پرائم منسٹر بھی انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو اور بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ہمیں اپروچ بھی کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی اکنامک زون ہو، تو اس حوالے سے آئی ٹی کا اکنامک زون سمجھ آتا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں لینڈ بڑی ایکسپینسو بھی ہے اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ جب ہم نے بیٹھا اور دیکھا، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں سارے قوانین انڈسٹریل ریفارم جب 60s کے ہوئے اس کے بعد کوئی چینجز نہیں ہوئی اس میں، تو جو اکنامک زون ہے ہمارے وہ سارے گڈز بیسڈ انڈسٹریز کے لیے ہیں، اس میں ویسٹ ڈسپوزل سے لے کر دیر از نو سچ تھنگ ہمارے کوئی ویسٹ ڈسپوزل ہو، اس میں جو سبسڈی گیس کی دیتے ہیں تو وہ گیس کی سبسڈی ہمیں نہیں چاہیے،
اور اسی طرح جو ریسٹرکشنز ہیں اس میں وہ ایسی ہیں جس کی انڈر IT کمپنیاں نہیں چل سکتی. تو اس لیے ہم نے جب اپنی ڈیمانڈز لسٹ رکھی تو بورڈ آف انویسٹمنٹ سیٹ کہ یہ تو آپ نے 80% اس کی شکل ہی چینج کر دی. تو اس لیے اگر آپ کو یہ کچھ چاہیے اس کے لیے تو الگ ایکٹ چاہیے آپ کو, تو اس کا ایک ڈفرینٹ ایکٹ بنائے. تو وہ پھر اسپیشل اکنامک زون کی طرز پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ایسا ایکٹ بنے گا جو سروس سیکٹر کو فوکس کرے گا, کیونکہ گڈز کے اندر اور فیکٹری اور انڈسٹریل سیکٹر کے لیے تو اکنامک زونز ایگزسٹ کرتے ہیں. مقصد کیونکہ اس کا IT کے لیے ایکسپورٹس تھا اور سروس سیکٹر تھا, اس لیے اس کا نام اسپیشل ٹیکنالوجی زون رکھا گیا. ہماری سٹوری ہے 2 سال کی STZ بنانے کی, وہ کوئی ارطغرل کے کسی ڈرامے سے کم نہیں ہے. اس میں آپ کو سازشیں بھی ملیں گی, اس میں آپ کو ویلن بھی ملیں گے, اس میں آپ کو اپنے اندر غدار بھی ملیں گے, اس میں سارا کچھ ملے گا آپ کو. تو اس کی ایگزیکیوٹنگ باڈی جو STZ کی اس وقت ہمیں نظر آ رہی تھی وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تھا, جس کا کام ہے پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کو بڑھانے کا. اس وقت اتھارٹی الگ سے بنانے کا ہمارا خیال نہیں تھا. اور جب ہم نے وہ بنایا اور ہم اس پروجیکٹ کو لے کے گئے تو PSEB میں جو اس پوزیشن پہ جو ڈائریکٹر لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دے کیم ان, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہوتے ہوئے یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہم نے ایسا کوئی پروجیکٹ آج تک ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور نہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ایسا پروجیکٹ ہوگا. اس ادارے کی حال اس ٹائم پہ یہ تھا کہ ٹوٹل گورنمنٹ 10 کروڑ کا اس کو فنڈ دیتی تھی جس میں سے 12 کروڑ تو ان کی اپنی سیلریاں تھیں. اور جب میں نے ڈسکس کیا ان سے کیا مسائل ہیں تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ ان کی پریفرنس یہ تھی کہ یہ جو عارفہ کریم جیسے ٹیکنالوجی پارکس ہیں یہ بننے چاہیے. جتنے ادارے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کام کروانے ہیں انہوں نے بائی پاس ڈھونڈنے شروع کر دیے کہ ہم PSDP کے بجائے آلٹرنیٹیو سورس آف فنڈنگ پہ جائیں, اور ایسی فنڈنگ پہ جائیں جس پہ کوئی کویشچن نہ ہو, کوئی عدالت نہ آئے, کوئی نیب نہ آئے, کوئی ہم سے 10 سوال نہ پوچھے. تو ماڈل یہ بن گیا کہ آپ ایک انٹرنیشنل فورن فنڈنگ ارینج کریں. دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, سم اینی ادر کائنڈ آف فنڈنگ ایجنسی, یا کوئی چائنیز ہو گئے. جتنے ان کا ہی فنڈنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ نہ سپریم کورٹ کو کویشچن کر سکتی ہے, عدلیہ اس پہ نہیں آتی, نیب اس پہ نہیں آتی. اور پھر اس کو کرنے کے لیے پھر وہ جو کیونکہ ان اداروں میں پروجیکٹ بنانے کی بھی وہ کوئی اسکل نہیں ہے, تو وہ جو وینڈر ہوتا ہے جس نے اپنا سامان بیچنا ہے وہ نارملی اسی ملک کا ہوگا جس ملک سے فنڈنگ آ رہی ہے. اگر کہیں کوریا سے فنڈنگ آنی ہے تو کورین کو کمپنی ہوگی, وہی ان کو پورا پروجیکٹ ڈیزائن کر کے دیں گے کہ یہ بلڈنگ ہے, یہ اتنے میں بنے گی, آپ کو اتنا لون چاہیے اس کے لیے. اور وہ لون اپروو کروانے کے لیے گورنمنٹ میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو بجائے وہ فنڈنگ لینے کے وہ پھر لون لیتے ہیں. لون پھر آپ کو پتہ ہے وہ پھر ملک اتارے گا تو 10 سال بعد اتارے گا. اس وقت کون ان سے پوچھے گا کہ آپ نے لون لیا تھا تو اس کا کیا فائدہ ہوا ملک کو. اور وہ جو کیونکہ ایک لمپ سم ایک کسی کانٹریکٹنگ کے تھرو وہ ہوا تو اس میں کمیشن لینے بھی بڑے آسان ہیں. کوئی 5% کمیشن دیتا ہے, کوئی 10% دیتا ہے. تو جو انوالوڈ ہوتے ہیں اس بلڈنگ لون لینے میں اور اس ٹیکنالوجی پارک کو بنوانے میں, تو ان کے بھی کوئی اسلام آباد کے سیکٹروں میں گھر مل جاتے ہیں کوئی کروڑوں کے, یا ان کے بھی 5-10%, اگر $50 ملین کا بہت اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے. تو اگر یہ ٹیکنالوجی زون ہے تو اس میں تو کوئی ایسی کنسٹرکشن نہیں تھی. اس میں تو پلان یہ تھا کہ آپ ملک کا ایک پیسہ نہ لگے, زمین ملک کے پاس پڑی ہوئی ہے جو کہ 50 سال سے استعمال نہیں ہو رہی, وہ آپ دیں گے اور آپ لیز پہ ان ایکسپورٹرز کو دیں گے یا IT کمپنیوں کو دیں گے جو پھر خود ہی اپنی کنسٹرکشن کرا لیں گے. آج کل یہ بیریا ٹاؤن اور ان ساروں نے کنسٹرکشن تو عام ہر کوئی کر لیتا ہے, اور 2-3-4 فلور کی کنسٹرکشن چاہیے. آپ سلیکون ویلی میں جائیں, کوئی 40 فلور 50 فلور کی بلڈنگز نہیں ہیں, وہ تو 2 فلور کی نارمل بلڈنگ ہیں جو یہاں پہ عام بندہ بنا لیتا ہے. تو IT کمپنیز وڈ ہیو, انہوں نے اپنا خود ہی بنا لینا تھا, ملک کا پیسہ بھی نہیں لگنا تھا, مگر اس میں وہ کمیشن نہیں بن سکتا. یہ بیٹل بڑھتی پھر اس لیول پہ پہنچ گئی کہ منسٹری نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کیونکہ اس میں ہونے نہیں دیں گے, اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو ایک سیپریٹ ایگزیکیوشن باڈی بنا لیتے ہیں ود ان منسٹری اور اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. دیٹ فردر انفیوریٹڈ PSEB کہ یہ تو
اب ہم بالکل ہی آؤٹ ہو گئے سے، ڈسپائٹ کہ پرائم منسٹر آفس سے ہر جگہ سے ڈائریکٹلی انٹرونشنس تھی، فائلیں غائب کرنا، فائلیں کو چینج کر دینا، ایک اوپر کا صفحہ اور ہے نیچے پوری کی پوری پروپوزل ہی چینج ہو جانا۔ CDWP ایک چینل ہوتا ہے جہاں پہ پورے ملک کے ایک فورم ہے، بہت سینئر موسٹ ملک کے لوگ بیٹھتے ہیں اور کروڑوں اربوں کے پروجیکٹس کے ڈیسیجنز ایک ایک منٹ میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے کال آئی کہ یہ CDWP میں آپ کا پروجیکٹ، اگلا پروجیکٹ آپ کا پریزنٹ ہونے لگا تو آپ فوراً پہنچ جائیں۔ میں لاہور میں تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو لاہور میں ہوں، اتنی جلدی کیسے پہنچوں گا، اور یہ آ کیسے گیا، ہمیں تو پتا کہ وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز ان پاکستان، یہ آپ کا پروجیکٹ ہے۔ میں کہا کہ یہ تو آ رہا ہے، یہ اگلا لسٹ میں اگلا پروجیکٹ آپ کا ہے۔ انکوائری کی تو پتہ چلا وہ جو کاپی تھی اس کی، کیونکہ اس کی 50 کاپیاں بنتی ہیں سارے پروپوزل کی، اس میں وہ جو پہلا پیج تھا وہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا ہی تھا، نیچے پورا پروپوزل واز سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ کوئی PSEB نے ٹیکنالوجی پارکس والا ہی بیچ میں لگا کے، اور یہ بھی ایک یہاں پہ طریقہ ہے کہ ایک چیز غلط ایک دفعہ پروف کرا لو اور پھر وہ جی سسٹم میں آپ بھاگتے رہیں پھر پیچھے۔ ایون جو سینئر لوگ ہیں منسٹری میں، دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی، ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم جو لیٹر بھجواتے ہیں، ہم جو فائل بھجواتے ہیں وہی اینڈ میں پہنچتی ہے یا کچھ پیپر چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہر صفحے پہ سائن نہیں کریں گے تو ویری پاسبل کہ 2 صفحے آپ کی جگہ کچھ اور لگے ہوں گے یا کوئی فائل پہنچے ہی نہ، اور ہم پہ پرسنل اٹیکس، ایون ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان کو دھمکیاں کہ آپ اگر دھیان سے رات کو جایا کریں، آج کل پتہ نہیں ہوتا، اس طرح کی اشاروں کنائیوں میں دھمکیاں۔ ایسے ٹائم کے اندر جب 2 سال گزر گئے، ایک سیکرٹ ای میل آئی جس میں انہوں نے کچھ ثبوت دیے کرپشن کے، کہ PSEB میں CMMI ایک ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، آج کل ٹریننگ کے نام پہ ملک میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے، وہی ریکٹ تھا، وہاں سے اپروو کرنے والے بھی وہی اس کے پارٹ، یہاں سے پروجیکٹ چلانے والے بھی وہی، ٹھیکہ دینے والے بھی وہی، کسی کے بچے کو نوکری دے دی، کسی کو گاڑی کو نکلوا کے پروجیکٹ سے دے دی، کسی کو اور اپنی بیوی کے نام پہ کوئی کمپنیاں کھول لی، وہ جو آیا کانٹریکٹ وہ اپنی بیوی کے نام پہ جو کمپنی بنی ہے اس میں اسائن کر دیا، جس نے وہاں سے فنڈنگ اپروو کی اس کو اس کا کنسلٹنٹ بنا دیا، اور اس کے اوپر امریکہ کے ٹور بھی لگا لیے، سرٹیفائیڈ نیشنل لیول CMMI آڈیٹر بھی بن گئے، اور سارے ٹھیکے بھی لے لیے۔ تو وہ جو مجھے ثبوت دیے، انہوں نے کہا کہ یہ سائبر سیکیورٹی کی جو ٹریننگ کرا رہے ہیں، سارا کا سارا ڈیٹا اوپن لنک پہ پبلک پڑا ہے، لوگوں کے ID کارڈز اور لوگوں کی ڈگریاں اور سارا کچھ اوپن لنک پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ سائبر سیکیورٹی کی ٹریننگ کے لیے اپلیکینٹس ہیں، جس کو یہ پروجیکٹ ملا ہے وہ اصل میں کچھ مہینے پہلے رجسٹر ہوئی ہے، ڈومین نیم اور اس کا سارا کانٹینٹ بھی کہیں سے کاپیڈ ہے، اور ریکوائرمنٹ اس کے لیے 5 سال ایکسپیرینس کی تھی۔ تو اس کے اوپر انکوائری کمیٹی پھر بنوائی، وی ہیڈ اٹ پٹ اپ ٹو دا سیکٹری IT، وہاں پہ ایک انکوائری کمیٹی بنی۔ انکوائری کمیٹی ہے، ان کو بھی بیچ میں آفر کہ آپ یہ فلیٹ لے لیں یا نیوزی لینڈ میں یہ لے لیں، یا ہم آپ کو بھی اس بزنس میں آ جائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہاں تو آپ کی نوکری 3 سال کی ہے تو آپ کو لائف ٹائم کی کمائیاں ہیں۔ بہرحال وہ جب وہ نکلا تو ساری کمپنیاں آپس میں کنیکٹڈ، اس کمپنی کا جو 3 بیڈر آئے ہوئے ہیں، ایک کمپنی کا ڈائریکٹر دوسری کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے یا اس کا امپلائی ہے، دوسری کا تیسری، ساری پیچھے ایک ہی کمپنی ہے فیک، اور یہ سارے لوگ اس میں انوالو پائے گئے، اور سارے لوگ، اٹ واز سو سمپل، مگر وہ ایون دو وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا مگر کارروائی نہیں اس کے اوپر کوئی۔ وہ جو مٹی پاؤ کا کانسیپٹ پاکستان میں، ہر کوئی نیب سے بھی ڈرتا ہے، FIA، ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو ایک دفعہ آگے اندر تو پھر وہ ایک پروجیکٹ نہیں، وہ پھر سارا نظام رک جائے گا۔ اور یہاں پہ ہر بندہ پاکستان میں انفارچونیٹلی سسٹم فکس کرنے کی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، بس کام چلاؤ، اس کام چلاؤ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی وجہ سے یہ اتنے ڈر ہوتے ہیں۔ آئی گاٹ اے چانس ان فرنٹ آف دا PM، جب انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ تو کامن سینس ہے، تو مسئلہ کیا ہے، آپ نے پروجیکٹ بنایا ہوا کرو۔ میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ
माफियाज बैठे हुए हैं, लोगों के बीवियों के नामों पे कंपनी है और ये सारे काम हो रहे हैं। उसके ऊपर ही स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि कोई ऐसे केस और भी आए हुए थे बड़े लेवल पे मुल्क के कि वो बीवियों के नामों पे कंपनियां, शायद ये एक SOP बन चुका है मुल्क का। तो फिर जब वो PM के नोटिस में आया तो फिर वो इंक्वायरीज हुई फौरन। मुझे कहा गया कि यार ये तो बड़ा अब रिपल्स बनेंगे इसके, मगर एक क्लीन अप हुआ और वो फायर हुए डायरेक्टर्स। जो पाकिस्तान में होता है कि जहाँ पे कोई लैंड इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फ़ौरन वेस्टेड इंटरेस्ट और माफियाज उधर भी पहुँच जाते हैं। तो एक तो ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट में लैंड इन्वॉल्व है, तो उसमें काफ़ी ऐसे लोगों का इंटरेस्ट है जो कि एक्सपोर्ट से, IT से उनका शायद ताल्लुक़ ना हो, मगर रियल एस्टेट में दे वांट टू मेक मनी। पाकिस्तान में तो वो होता भी यही रहा है कि इवन टेक्सटाइल सेक्टर वाले कोशिश करते हैं इजी मनी बनाए, हम रियल एस्टेट से पैसे बना लें इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी ऑन द टेक्सटाइल। इसी तरह IT के अंदर अब जो लोगों ने पैसे कमा लिए हैं, कई लोग उसमें ऐसे हैं जो चाहते हैं अब हमारी बारी है रियल एस्टेट से पैसे कमाने की। दूसरा, द चेयरमैन दे अपॉइंटेड फॉर द अथॉरिटी, ही केम विद हिज ओन आइडियाज अबाउट द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, और उनका आइडिया वाज मोर टुवर्ड्स द गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जैसे चाइना मॉडल है। चाइना का जो इकोनॉमिक जोन मॉडल है वो गुड्स बेस्ड है, जो इंडिया फिलीपींस का इकोनॉमिक जो जोन मॉडल है वो सर्विसेज बेस्ड है। और हमारा मुल्क गुड्स में कोई स्टैंडिंग नहीं है उसकी और ना हो सकती है अभी जो सिचुएशन है। तो वो उन्होंने कोशिश ये की कि इसके मैंडेट में गुड्स को लेके आए, और ही वांटेड कि यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, विच वॉज अ बैड आइडिया। यही तो चीज़ थी जिसके अगेंस्ट STZ बना था कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लैंड बड़ी एक्सपेंसिव है, और वैसे ही सिटी के अंदर आप पोल्यूशन और ये चीज़ों की वजह से फैक्ट्रीज नहीं लगाते। यहाँ पे आपको सर्विस सेक्टर को लेके चलना है। तो वो IT सेक्टर और IT इंडस्ट्री पीछे रह गई और फोकस चला गया कि हम कैसे कोई अमेज़ॉन को ले आएँ, गूगल को ले आएँ, हुआवे को ले आएँ, बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा लें। उससे 2-3 प्रॉब्लम्स हुई। एक तो ये कभी भी ये जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, ये कभी भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके नहीं आएंगे, कम अज़ कम अगले 5 साल में नहीं, क्योंकि ये सिर्फ STZ का मसला नहीं है, उनके लिए मुल्क की लीगल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोग यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट भी नहीं है कि आप एक बिज़नेस मुआहिदा करते हैं। पाकिस्तान में कोई बिज़नेस, कोई इंटरनेशनल बंदा पाकिस्तानी कोर्ट्स को मानने को तैयार नहीं है। दैट इज़ वाई हर पाकिस्तान के बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट में जो आर्बिट्रेटर होता है और जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है, कोर्ट जिसमें डिसाइड होना है वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मसला, तो वो कोई बाहर की कोर्ट होती है। तो ऐसे ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तानी सिस्टम के जिसमें वो कभी भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाकिस्तान नहीं लाएंगे। तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनका आपस में एक हेड टू हेड आ गए कि ये किसका मैंडेट है, और अनफॉर्चुनेटली वो जो लाइन डायरेक्शन तो की उसमें पिछले 2 साल 2.5 साल ज़ाया हुए, और इस वक्त स्टेटस ये है कि कोई टेक्नोलॉजी जोन एक्चुअली रनिंग में नहीं है। अब इन्होंने STZ को जो बस वो एक उसका नाम देना शुरू किया है, डिफरेंट बिल्डिंग को किसी सरकारी बिल्डिंग को दे दिया ब्लू एरिया में, जो कि बड़ी डायलैपिडेटेड सी बिल्डिंग है, उसमें कोई सर्विस नहीं है, और उसमें कोई समटाइम्स लिफ्टें बंद हो जाती हैं, 14 फ्लोर पे जाना है तो पैदल जाएं। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक जोन होते हैं वो एक फिजिकल बाउंड्री में होते हैं, ताकि आप उस एरिया में लोगों को फैसिलिटी दे सकें, लोगों को प्रोटेक्शन दे सकें, और वो एनवायरनमेंट और लीगल सपोर्ट और फ्रेमवर्क्स दे सकें। पहली चीज़ है उसको आप कहते हैं क्लस्टर्ड बेस्ड इकोसिस्टम। जब एक क्लस्टर इतना इनफ होता है जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, जिसमें लेट्स से 70,000 वर्कर्स आर वर्किंग टुगेदर इन वन प्लेस, तो सारे उसके फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, उसके बैंक, उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर्स, दे बिकम इंटरेस्टेड कि ये तो हम इधर काम करना चाहते हैं, हमें एक जगह पे ये सारी मार्केट इकट्ठी होकर मिल गई,
تو ان کو آپ کو پھر لانا نہیں پڑے گا, انہیں کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی, وہ خود اپنی انویسٹمنٹ کر کے وہاں آئیں گے اور بیٹھیں گے, اینڈ دے ول بی اسپیشلائزڈ ٹو ڈیل ود دا IT سیکٹر. اگر آپ انہی لوگوں کو فریگمنٹ کر دیں, 75,000 لوگوں کو 20 بلڈنگز کے اندر لے جائیں, تو اب 20 بلڈنگز میں اتنی اکانومیز آف اسکیل نہیں ہے کہ ایک بھی بینک وہاں تیار ہوگا جانے کے لیے. تو یو کین ناٹ اسٹاپ دا FBR guy ٹو گو ٹو دا بینک اینڈ ٹیک یور منی آؤٹ راجہ بازار میں. کیسے روکیں گے اس کو؟ آپ نے لوڈ شیڈنگ سے ایگزام کرنا ہے, تو ایک کلسٹر میں بیٹھے ہیں, آپ نے ایک گریڈ پیچھے لگایا, پورے کے پورے گریڈ کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا. مگر ایک بلڈنگ ادھر ہے, دوسری ادھر ہے, تیسری کہیں اور ہے, شہر میں 50 بلڈنگز ہیں, ان کو لوڈ شیڈنگ ایگزام کیسے کریں گے آپ؟ ایک اور اگزامپل ہے, ملک میں پورا کا پورا پاور گریڈ فیلئر ہو گیا پورے ملک میں, تو اونلی دوز جن کے جنریٹر تھے وہ بچے, باقی تو سارے آف لائن ہو گئے. اور اس کی نیوز سلیکون ویلی تک گئی, CNN پہ پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا. کسٹمرز بیکم ویری اینکشیس. اور کال سینٹر کئی ہمارے ایسے بزنس ہیں, ایک منٹ کا جرمانہ لگاتے ہیں وہ, تو 24 گھنٹے میں تو وہ آپ کا بزنس ہی تباہ ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ نے پورے کو لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا اپنے ملک میں, تو وہ پورے کے پورے آپ نے سگنلز بند کر دیے ملک کے. اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں یو کین ناٹ اسٹاپ دا سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسیز کہ وہ یہ نہ کریں, کیونکہ دے نیڈ ٹو پروٹیکٹ دا کنٹری. تو دیر از نو وے کہ اس سگنل آؤٹیج سے اب آپ IT کمپنیوں کو بچا کے رکھیں جو کہ اسی پاپولیشن کے بیچ میں کہیں بیٹھے ہوں, کہ ان کے ٹاور پہ سگنل آ جائیں اور باقی لوگوں کو نہ آئیں. مگر جب ایک کلسٹر ایک جگہ الگ سے بنا ہوا ہے جو کہ مانیٹرڈ ہے, جو کہ فزیکل اسپیس پہ ہے, جہاں پہ یو آر انشورڈ کہ کوئی ایلیگل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, ورچوئل ٹیکنالوجی زون سے سب سے پہلے جو 2 کام ہوں گے, ایک تو منی لانڈرنگ کا اڈا بن جائے گا, کیونکہ IT سیکٹر میں فراڈ از ویری ایزی. یو کین ناٹ کیپ اے چیک کہ یہ بندہ انٹرنیٹ پہ میرا کام جانا ہے, کوئی کنٹینر تو نہیں جا رہے جو آپ چیک کریں گے. جتنے بینیفٹ ملیں گے کسٹم سے, اسٹیٹ بینک سے, FBR سے, جب وہ ورچوئل نیچر ہونے کی وجہ سے ایکسپلائٹ ہوں گے اور اس میں فراڈ ہوگا, تو یہ سارے اداروں نے وہ سارے انسینٹیو واپس لے لینے, اور وہ کنٹینیوٹی کا نہیں سوچیں گے پالیسی کی. اور یہ پورے کا پورا ٹیکنالوجی زون کا جو کانسیپٹ ہے یہ دھڑام سے نیچے گرے گا. ہم لوگوں نے جب لاسٹ ایئر 2021 میں اور اس سے پہلے 2 سال میں $1 ارب پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کیا, اور جو ابھی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس سے پچھلی گورنمنٹ میں 47% ایکسپورٹس گروتھ تک پہنچ گئی تھی. یہ جو چیزیں اگر ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں, یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہے, آپ ہراسمنٹ کو ختم کر پائیں, پالیسی کی کنٹینیوٹی دے دیں, ایکسپورٹ اور اپنا مارکیٹنگ کا امیج ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ کچھ چیزیں کر لیں تو 300% گروتھ آئی کین گارنٹی ود ان 1 year اچیویبل ہے. بٹ فار دیٹ ایک نو کمپرومائز کی پالیسی, ایٹ لیسٹ IT سیکٹر کو آپ IMF کی پالیسیز سے پروٹیکشن دیں, کیونکہ یہ اتنا چھوٹا فٹ پرنٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی IMF کے گول پورے نہیں ہوں گے. آپ ٹیکس کر بھی لیں, ان کو $5 یا $10 ملین ٹیکس سے فرق نہیں پڑتا جب آپ نے آن دا ادر ہینڈ 500 ملین اور $1 بلین کا نقصان کرا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپورٹ گروتھ 300% پہ جا سکتی ہیں اگر کچھ مشکل ڈیسیجنز ہیں یا مینٹل کلیئرٹی سے ڈیسیجنز لیے جائیں, اور اس کو آپ صرف 3 سے 5 سال کے لیے پروٹیکشن دے دیں. سو اس کے لیے سمپلی ہمیں 3 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا جو اوریجنل پلان ہے, جو اسٹریٹجی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. دوسرا, جو IMF کے پریشر میں انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن کو واپس کیا, جو ایک پرومس تھا انڈسٹری کو پالیسی کنٹینیوٹی کے طور پہ, 2025 تک ٹیکس ایگزمپشن اناؤنس تھی, اس کو لے کے آئیں. اور تیسرا, ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس کو انشور کیا جائے, جو کہ ہراسمنٹ ہے کمپنیوں کے لیے, اور جو مسائل ہیں جس میں اسٹیٹ بینک اور یہ سارے ادارے ہیں, وہ STZ کے تھرو اس میں میک شور کریں کہ وہ مارکیٹ ایکسیس ہو اور ایز آف ڈوئنگ بزنس انشور ہو.